शहादात खान के कत्ल के बाद उन्होंने सनोबर खान का साथ भी नहीं छोड़ा था। अलबत्ता सनोबर खान की मौत के बाद अलाम खेल का कोई ऐसा सरदार नहीं बचा था जिसके पास ये काम कर सकते। बस किसी और सरदार के लश्कर में शमूलियत इख्तियार करने की बजाय ये गांव वापस लौट आए थे। दोनों मेरे नाम और काम से अच्छी तरह वाकिफ थे। खुशहाल खान के गांव में होने वाले जिरगे में गुलरेज मुझे देख चुका था, जबकि नौशाद गुल उस वक्त कबील खान की बैठक में मौजूद था जब मैंने पलवशा के सर पर रखे ग्लास को निशाना बनाया था। उस वक्त नौशाद गुल बड़ी मुश्किल से पलवशा की गोलियों का निशाना बनने से बच सका था। दोनों मुझसे मुसाफा करके बैठ गए। उनके हमरा चंद और जवान भी मेरे दाएं बाएं बैठ गए थे। उनके अंदाज में मुझे एक अकीदत और मरूबियत नजर आ रही थी। यूं भी कबायली इलाके में अच्छे निशानेबाज को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है कि उनकी लड़ाई का दारो मदार ही हथियार के इस्तेमाल पर है। थोड़ी देर में तमाम बेझिझक होकर मुझसे गपशप कर रहे थे। सैलाब खान की आमद के बाद चंद मंचलों ने मेरा निशाना देखने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसकी तायीद तमाम हाजरीन महफिल करने लगे थे। मैंने भी खामखा की बहानेबाजी से गुरेज करते हुए नौशाद गुल के हाथ से स्टायर स्नाइपर राइफल ली। नौशाद गुल को मैंने बैठक की एक दीवार के साथ एक सफेद चादर लटकाने का कहा। अस्बात में सर हिलाकर उसने एक आदमी से चादर लेकर दीवार पर लटका दी। दूसरी दीवार के साथ खड़े होकर मैंने 20 गोलियां तेज रफ्तारी से फायर की। जो ही मैं एक मैगजीन खाली करता, नौशाद गुल मुझे भरी हुई मैगजीन देता। ज्यादातर लोग इस बात पर हैरान थे कि इतनी चौड़ी चादर पर निशाना करके मैं कौन सी महारत का सबूत दे रहा हूँ, लेकिन किसी ने जबान से कहा नहीं। फायर खत्म होते ही मैंने तमाम को कहा कि वो करीब जाकर चादर को देख लें। चादर के करीब जाकर वो हैरानी से चीख पड़े थे, क्योंकि चादर पर मैं गोलियों के जरिए अंग्रेजी जबान में SS लिखा था और ऐसा करना किसी आम शख्स के लिए मुमकिन नहीं था। ये मुजाहिरा देखकर सैलाब खान ने बेसाख्ता कहा, अब तो लगता है नौशाद गुल आपके मुताल्लिक कुछ बता ही नहीं पाया था। बाकी लोग भी पहले से ज्यादा मरूब नजर आ रहे थे, जबकि मैं खुद को खासा खफीफ महसूस कर रहा था। बार बार तारीफी कलिमात सुनकर मुझे उलझन महसूस हो रही थी। कोई मेरी पीठ थपथपा रहा था तो कोई तारीफ में रत्तबुल लिसान था। मैंने पुरजोश लहजे में पूछा, ये तीनों या उनमें से कोई एक मुझे कहाँ मिल सकता है? वो बोला, मैंने एक बार सनोबर खान के साथ एल्बर्ट ब्रूक और काली लड़की को गजनी में पहुंचाया था। अब ये मालूम नहीं कि वो मुस्तकिल वहीं हैं या कहीं और चले गए हैं। मैंने पूछा, मैं गजनी तक कैसे पहुंच सकता हूँ? वो बोला, यहाँ से आपको मरनाहगर जाना होगा, वहाँ से पक्तिका नजदीक है, उसके बाद जरगून शहर आएगा, उसके बाद पनाह और उससे आगे क़राहबाग, वहाँ से गजनी की गाड़ी मिल जाएगी। इसी तरह अगर जरगून से आप सीधा अबंद का रुख करें तो वहाँ से भी गजनी जा सकते हैं। ये मैं सड़क का रास्ता बता रहा हूँ। अगर आप पक्तिका से सीधा गजनी का रुख करें तो ये रास्ता मुख्तसर है, मगर बड़ी सड़क मुयस्सर नहीं है। उस तरफ आपको कच्चे पक्के रस्तों और पहाड़ी इलाकों को उबूर करना पड़ेगा। मैंने मजीद मालूमात दरियाफ्त की और उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे जाने की इजाजत दी। वो तमाम रात मैंने आगे की हिकमत अमली बनाते गुजारी। गजनी एक बड़ा शहर था और वहाँ अमेरिकन फौज ने अपनी छावनी बनाई हुई थी। उस हसास इलाके में घुसना इतना भी आसान नहीं था, इसलिए मुझे किसी ऐसे मंसूबे की जरूरत थी जिसमें गलती की गुंजाइश न होती। मगर ऐसा सिर्फ सोचा जा सकता था, अमली तौर पर अगर ये नामुमकिन नहीं तो बहुत ज्यादा दुश्वार जरूर था। सबसे बढ़कर मैंने किसी को जान से नहीं मारना था कि दूर से गोली चलाकर अपना काम कर लेता। मुझे तो उनके कैंप में घुसकर अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढना था। ये सरासर जासूसों वाला काम था। गो एक स्नाइपर को वक्त पड़ने पर हर काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी निशानेबाजी और मार धाड़ से जासूसी एक अलग काम है।
صبح ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے سیلاب خان کو کہہ کر کاغذ پین منگوایا اور نوشاد گل سے سنی ہوئی معلومات کو ایک نقشے کی صورت میں کاغذ پر اتار لیا۔ راستے کے کھانے پینے کی چیزیں سفری تھیلے میں ڈال کر میں جانے کے لیے تیار تھا۔ اس وقت نوشاد گل اور چند اور جوان بھی پہنچ گئے تھے۔ میں تمام کی میت میں چلتا ہوا غزنی خیل سے باہر نکلا اور ان سے الوداعی معانقہ کر کے غزنی خیل سے غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ خان قلعے کو میں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اب مرناہ گر سے ہوتے ہوئے میں نے پکتیکا جانا تھا۔ مرناہ گر سے پکتیکا کے لیے گاڑی بھی مل جاتی تھی، لیکن گاڑی میں سفر کرنے میں یہ قباحت تھی کہ میں کلاشنکوف ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ غزنی خیل سے شمال کی جانب ایک چوڑے نالے میں کلومیٹر 1.5 چلنے کے بعد مجھے مغرب کی طرف مڑنا تھا۔ موسم تقریباً صاف تھا۔ شمالی جانب ہلکے ہلکے بادل نظر آ رہے تھے اور بظاہر بارش یا برف باری کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ میں اس بات سے بھی واقف تھا کہ بادلوں کو اکٹھا ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اس موسم کے ہاتھوں میں ایک بار پہلے بھی مرتے مرتے بچا تھا، اب میں اس موسم پر بالکل بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ میرا پختہ ارادہ تھا کہ موسم کے ذرا سا بھی خراب ہونے پر میں بغیر سفر جاری رکھے کسی پناہ گاہ میں گھسوں گا۔ سردی کافی بڑھ گئی تھی، دسمبر شروع ہونے والا تھا اور دسمبر کی شروعات کے ساتھ ہی پہاڑی علاقے میں مزید برف باری ہونے کا امکان تھا۔ نالا موڑ مڑتے ہی ہلکی ہلکی اترائی شروع ہو گئی تھی۔ موڑ مڑ کر میں چند قدم ہی لے پایا تھا کہ اچانک کسی نے زوردار آواز میں للکار کر مجھے رکنے کو کہا۔ ایک دم میرے قدم رک گئے۔ آواز کی سمت دیکھنے پر 4 آدمی جھاڑیوں کے جھنڈ سے برآمد ہوتے دکھائی دیے۔ چاروں مسلح تھے۔ یقیناً وہ کسی غلط فہمی کی بنا پر مجھے روک رہے تھے۔ ایک کرخت شکل کے لمبے آدمی نے دور ہی سے حکم جاری کیا، ہتھیار نیچے پھینک دو۔ میں نے کہا شاید آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس مرتبہ اس نے کلاشنکوف میری جانب تان کر درست لہجے میں کہا، بکواس بند کرو اور ہتھیار نیچے پھینکو۔ افسوس بھرے ہو جانے کا اشارہ کیا، پیچھے ہو جاؤ۔ میں چند قدم لے کر ہتھیار سے دور ہو گیا۔ ان چاروں کے چہروں پر چھائے تاثرات مجھے حیران کیے ہوئے تھے۔ لمبے آدمی نے قریب پہنچ کر بغیر شناخت پوچھے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے مجھے دور پھینکا۔ تمہارے ساتھ کافی حساب کتاب باقی ہے بے غیرت شخص۔ اس کے لہجے میں شامل غیظ و غضب مجھے حیران کیے دے رہا تھا۔ اس کے انداز پر مجھے بھی انتہائی غصہ آ گیا تھا، لیکن اپنے جانب اٹھی 3 کلاشنکوفوں کی موجودگی میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ غصے کا کڑوا گھونٹ بھرتے ہوئے میں نے حد الوسع نرم لہجے میں کہا، دیکھو بھائی، یقیناً تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں مسافر ہوں اور اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو نہیں دیکھا۔ وہ بولا، تم مسافر تھے، لیکن غزنی خیل قبیلے کے ساتھ مل کر تم نے ہمارے کتنے بندوں کو ناکارہ کیا، اس بات سے تم واقف ہوگے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ غزنی خیل میں ہمارا کوئی ہمدرد موجود نہیں؟ اس کی بات سنتے ہی میرے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ شاید وہ شلوبر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ غزنی خیل قبیلے کے کسی غدار نے میرا مکمل راز فاش کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے شلوبر قبیلے والوں کو میرے جانے کے راستے کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، اور یقیناً شلوبر قبیلے کے یہ آدمی کافی دیر سے میری گھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ غزنی خیل قبیلے کے ساتھ کرنے والی ہمدردی مجھے راس نہیں آئی تھی۔ ایسی حالت میں تو سیلاب خان کے آدمی بھی میری مدد کو نہیں پہنچ سکتے تھے کہ انہیں اس بابت کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب تو بولتی بند ہو گئی۔ زمین سے اٹھتے ہوئے میں نے اپنے کندھوں سے سفری تھیلے کی ڈوریاں نکالی اور تھیلے کو زمین پر چھوڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ان کے ارادے مجھے چھوڑنے والے لگ نہیں رہے تھے۔ میں نے صلح کی ایک اور کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ کو ساری بات معلوم نہیں، میں واقعی مسافر ہوں اور غزنی خیل والے مجھے آپ کا آدمی سمجھ کر پکڑ کر لے گئے تھے، اور اس سے پہلے کہ میں ان کی غلط فہمی دور کر کے اپنا سفر جاری رکھ پاتا، آپ لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور میں بے گناہ پھنس گیا۔ اس کے بعد گزشتہ رات وہ گھیرا توڑ کر نکل بھاگے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ زہر خند لہجے میں بولا، تمہارا قصور یہ ہے کہ بھاگنے کا سارا منصوبہ تمہارا تھا اور کل دن بھر تم ہمارے آدمیوں کو زخمی کرتے رہے ہو۔ تمہاری ہی ترکیب سے ہمارے کئی آدمی جان سے گئے ہیں۔ انہیں خبر دینے والا محاذ پر نہیں گیا تھا، ورنہ ہمارا کل کا منصوبہ کامیاب نہ ہو پاتا۔ یقیناً اسے کل لڑائی سے لوٹنے والوں ہی سے میرے بارے میں معلوم ہوا تھا اور اپنے کرم فرماؤں تک اس نے فوراً ساری بات پہنچا دی تھی۔ میں نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ کے کسی آدمی کو جان سے نہیں مارا۔ وہ بولا، انہیں ٹانگوں اور بازوؤں میں گولی مارنا ناکارہ کرنا ہے۔ میں بھی تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، بس دونوں ٹانگوں اور بازوؤں میں گولی مار دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے کلاشنکوف میری جانب سیدھی کی۔ اس کی کلاشنکوف سیدھی کرتے ہی میں نے حرکت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے تیور دیکھ کر واضح لگ رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا ویسا ہی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ہاتھ سر سے بلند کرتے ہوئے کہا، اچھا میری آخری بات سن لو، اس کے بعد جو مرضی آئے کرنا۔ میری بے بسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس نے کلاشنکوف کی بیرل زمین کی طرف جھکائی۔ سناؤ۔ اس وقت تک میں ایک سرسری نظر تینوں پر ڈال چکا تھا۔ وہ تمام اس کے عقب میں کھڑے تھے اور وہ سب سے آگے کھڑا تمسخرانہ انداز سے مجھے گھور رہا تھا۔ ہمارے درمیان بس 2-3 قدموں کا فاصلہ تھا۔
باقی تینوں اس سے چند قدم دور تھے۔ ان تمام کے انداز میں بے پرواہی تھی۔ اس کی کلاشنکوف کا رخ نیچے کی طرف ہوتے ہی میں زکن بھرتے ہوئے اس کے قریب ہوا اور اس سے پہلے کہ میرا ارادہ اس پر ظاہر ہوتا میں نے کلاشنکوف کی بیرل کو پکڑ کر اس کے دھانے کا رخ خود سے موڑتے ہوئے اپنے گھٹنے کو زوردار انداز میں اس کی ٹانگوں کے درمیان اٹھا دیا۔ آہ آہ کی آواز کے ساتھ وہ نیچے جھکا اور میں نے ایک جھٹکے سے کلاشنکوف اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ یہ سب کچھ اس صورت سے ہوا تھا کہ وہ تینوں ہکا بکا کھڑے رہ گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے مشاہدہ کیا تھا کہ اس علاقے میں اکثریت ایسے لڑاکوں کی تھی جو صرف ہتھیار کا استعمال ہی جانتے تھے۔ جسمانی داؤ پیچ سے وہ لوگ نابلد تھے۔ البتہ مجاہدین کے کیمپوں میں خالی ہاتھ لڑنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ دہشت گردوں میں بھی اکا دکا ایسے آدمی مل جاتے ہیں جو ہاتھ پیر کا استعمال جانتے ہیں، مگر ایسے لوگ بہت ہی کم تعداد میں مجھے ٹکرائے تھے۔ کلاشنکوف میرے ہاتھ میں آتے ہی میں نے اس کا بٹ زوردار انداز میں گھٹنوں کے بل جھکے آدمی کے سر پر مارا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بیرل کا رخ ان تینوں کی طرف موڑ دیا۔ وہ تینوں بھی ابتدائی جھٹکے سے سنبھل کر اپنے حواسوں میں آئے، لیکن انہوں نے ذرا سی دیر کر دی۔ وہ جب تک کلاشنکوف کا رخ میری طرف کرتے میں ٹریگر دبا چکا تھا۔ دو بندے ٹانگوں میں گولی کھا کر چیختے ہوئے نیچے گرے۔ تیسرے آدمی نے ٹریگر دبانے کے ساتھ ہی پیچھے کی جانب چھلانگ لگا دی۔ اس نے کلاشنکوف برسٹ پر سیٹ کی ہوئی تھی۔ اگر وہ تیزی میں درستی نہ بھول جاتا تو یقیناً آج میں یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ ٹریگر دباتے ہی چونکہ اس نے پتھر کی جانب چھلانگ لگائی تھی، اس لیے بیرل کا رخ مجھ سے بائیں طرف کو ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود مجھے بائیں بازو میں شدید جلن کا احساس ہوا۔ اس کی جلد بازی میں فائر کیے گئے برسٹ میں سے ایک بھولی بھٹکی گولی میرے بازو کا مزاج پوچھ چکی تھی۔ اچانک ڈھلان کی طرف سے شدید فائرنگ ہونے لگی۔ گولیاں میرے دائیں بائیں لگی تھی۔ اگر میرے سامنے ان کا ایک آدمی بے ہوش نہ پڑا ہوتا تو ان گولیوں کا نشانہ میرے جسم نے بننا تھا۔ میں نے فوراً خود کو زمین پر گرایا اور قریبی پتھر کے پیچھے رینگ گیا۔ میرے بائیں بازو میں تو جلن ہو رہی تھی، مگر بازو ٹھیک ٹھاک کام کر رہا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ گولی میرے بازو کو چھوتے ہوئے گزر گئی ہے۔ اب اسی پتھر کو نشانہ بنایا جا رہا تھا جس کے پیچھے میں چھپا تھا۔ اوپر والوں سے زیادہ مجھے اس آدمی سے خطرہ تھا جو نالے ہی میں چھپا تھا۔ آڑ کے دائیں جانب سے اس طرف نظر دوڑانے پر مجھے ایک کلاشنکوف کی بیرل اپنی جانب اٹھی نظر آئی۔ اس کا باقی جسم پتھر کے پیچھے غائب تھا۔ ایک دو چھوٹے چھوٹے برسٹ چلا کر وہ مجھے اپنے ساتھ الجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا جسم تو نظر نہیں آ رہا تھا، فقط کلاشنکوف پتھر کے پیچھے سے جھلک رہی تھی۔ کوئی چارہ کار نہ دیکھ کر میں نے کلاشنکوف کے اوپر نشانہ سادھتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ اس فاصلے سے نشانہ چوکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گولی کلاشنکوف کے فرنٹ ہینڈ گارڈ پر لگی تھی۔ کلاشنکوف اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑی۔ میں نے فوراً کلاشنکوف کا رخ ڈھلان کی طرف کرتے ہوئے سیفٹی لیور کو برسٹ پر سیٹ کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ دو تین گولیوں کے بعد ٹرنچ کی آواز نے مجھے کلاشنکوف کے خالی ہونے کی بری خبر سنائی۔ یقیناً کلاشنکوف کی میگزین بھری ہوئی نہیں تھی، کیونکہ میں تو چند گولیاں ہی فائر کر سکا تھا۔ میری اپنی کلاشن ذرا فاصلے